नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बना इश्रह लना सदूरना व यस्सिर लना उमूरना वहलुल उक़दतम मिन लिसानिना यफ़क़हू क़ौलना व जअलना वज़ीरम मिन अहलिना अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौफीक से मुख्तसर दौरा कुरान के सिलसिले में आज हम चौथे पारे को देखेंगे, समझेंगे। चौथे पारे का आगाज़ हो रहा है सूरह आल इमरान की आयत नंबर 92 से। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहा है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम नेकी को पहुँच ही नहीं सकते अगर तुम हत्ता कि तुम खर्च करने लगो उससे जिसको तुम महबूब रखते हो। बिर का मतलब नेकी का कमाल दर्जा भी है और बिर जन्नत को भी कहा गया है। तो यहाँ पे कहा यह जा रहा है कि नेकी की कुछ अलामतें हैं। इंसान नेक नहीं कहला सकता जब तक कि वो सबसे पसंदीदा चीज़ अल्लाह के रास्ते में ना दे। जैसे कि हम देखते हैं, पढ़ रहे हैं कि हज़रत हन्ना ने खामद की वफ़ात के बाद अपने पेट के बच्चे को अल्लाह की अमान में दे दिया था, अल्लाह को देने का फ़ैसला किया था हज़रत मरियम को। हज़रत मरियम की वालदा का नाम हज़रत हन्ना था। इसी तरह से हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम की ज़िंदगी में हम देखते हैं महबूब चीज़ें दिया करते थे अल्लाह के रास्ते में, और यही अल्लाह चेक करेगा कि कौन अपनी महबूब चीज़ें अल्लाह के रास्ते में देता है। और अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह ने सारी चीज़ें जो शरीयत मोहम्मदी में हलाल हैं बनी इसराइल के लिए भी हलाल थी। अलबत्ता बाज़ चीज़ें ऐसी थी जिन्हें तौरात के नाज़िल किए जाने से पहले हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने खुद अपने ऊपर हराम कर लिया था। इनसे कहो, अगर तुम अपने एतराज़ में सच्चे हो तो लाओ तौरात और पेश करो इसकी कोई इबारत। यानी तौरात में कुछ नहीं लिखा हुआ कि कौन सी चीज़ें हराम जो तुमने कर ली थी वो उसमें नहीं लिखी हुई। और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा जाता है कि ऊँटनी का दूध और ऊँटनी का गोश्त अपने ऊपर हराम कर लिया था किसी वजह से, बीमारी की वजह से, या उन किसी और वजह से नज़र मानी थी उन्होंने। और कुछ ने कहा कि खरगोश का गोश्त भी उन्होंने खुद अपने ऊपर कहा था कि मैं इसलिए नहीं खाऊंगा, और उसको इन्होंने फिर अपनी तौरात में इन्होंने कह दिया हमारी तौरात में ये हुक्म आया, हालांकि तौरात में कहीं ये लिखा हुआ नहीं था। अल्लाह ने ये वजाहत कर दी। और अल्लाह फरमा रहा है, तुम तो इब्राहिम के तरीके की पैरवी करो, क्योंकि इब्राहिम वमा काना मिनल मुशरिकीन, शिरक करने वालों में से नहीं था। और अल्लाह ने जो पहली इबादत गाह इंसानों के लिए तामीर की वो मक्का में है, और उसको खैर बरकत दी गई और तमाम दुनिया वालों के लिए मरकज़ बनाया गया, और वहाँ जो आ जाता है वो अमन में आ जाता है। और जो कोई भी उस घर के पहुँचने की इस्तात रखता है उसको चाहिए कि उसका हज करे, और जो कोई इससे इनकार करेगा उसे मालूम होना चाहिए कि अल्लाह तमाम दुनिया वालों से बेनियाज है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो होने के इस्तात होने के बावजूद हज ना करे तो हजूर ने फरमाया कि वो खा यहूदी होकर मरेगा नसरानी, अल्लाह को उसकी कुछ परवाह नहीं। गोया कि वो फिर मुसलमान नहीं है जो इस्तात के बावजूद हज ना करे, यहूदी है नसरानी है। और अल्लाह फरमा रहा है कि ईमान लाने वालों, अगर तुम एक ग्रोह की बात मानने लगो तो वो तो तुम्हें ईमान से फेर कर कुफर ही की तरफ ले जाए, और तुम्हारे ऊपर अब कुफर की क्या सूरत रह जाती है जबकि अल्लाह की आयत तुमको सुनाई जा रही हैं। बस तुम मुस्लिम होकर वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीया, अल्लाह की रस्सी को मजबूत पकड़ लो और आपस में तफर्रके में ना पड़ो। इज्तमाइयत का हुक्म दिया जा रहा है और अल्लाह की रस्सी को मजबूत पकड़ने का हुक्म दिया जा रहा है। अल्लाह की रस्सी से मुराद इसका दीन है, और अल्लाह के दीन को मजबूती से पकड़ लो और आपस में इत्तेहाद के साथ इस दीन के ऊपर कायम रहो, ये यहाँ पे तलकीन की जा रही है। और अल्लाह के एहसान को याद करो जब तुम लोग एक दूसरे के दुश्मन थे लेकिन अल्लाह ने तुमको भाई भाई बना दिया। और अल्लाह फरमा रहा है, तुम में से कुछ लोग तो ऐसे ज़रूर होने चाहिए जो नेकी की दावत दें और बुराई से रोकते रहें, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर। और अल्लाह कह रहा है, तुम बेहतरीन गिरोह हो जिसको इंसानों की हदायत और इस्लाह के लिए मैदान में लाया गया है। तुम नेकी का हुक्म देते हो और बदी से रोकते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो। और सारे अहले किताब बराबर नहीं हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो वाकई रातों को अल्लाह की आयत पढ़ते हैं, उसके आगे सजदा रेज होते हैं, अल्लाह और आखिरत पर ईमान भी लाते हैं, ये सौले लोग हैं। और जो नेकी भी करेंगे अल्लाह की नज़रों से ये छुपी नहीं रहेगी, अल्लाह इनकी नाकदरी नहीं करेगा। और जिन्होंने कुफर का रवैया इख्तियार किया उनको उनके माल ना औलाद कुछ भी काम नहीं आएंगे, वो तो ज़रूर आग में जाने वाले हैं। और अल्लाह फरमा रहा है कि
تم اے ایمان لانے والو، تم اپنی جماعت کے لوگوں کے سوا دوسروں کو اپنا رازدار نہ بنایا کرو۔ یہ لوگ بظاہر تمہیں بڑے اچھے لگ رہے ہیں، تمہارے میٹھی میٹھی باتیں کر رہے ہیں، لیکن یہ اپنے سینوں میں تمہارے لیے بغض چھپائے ہوئے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ تم سے وہ تم ان سے محبت رکھتے ہو، لیکن وہ تم سے محبت نہیں رکھتے۔ اور پھر اس کے بعد غزوہ احد کا ذکر شروع ہو گیا کہ مسلمانوں کو یاد کرایا جا رہا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب مسلمانوں کو صبح سویرے اپنے گھروں سے نکلے تھے اور احد کے میدان میں مسلمانوں کو جنگ کے لیے جا بجا معمور کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پرسنالٹی کا ایک حصہ کہ ہر کام انہوں نے کیا، تو سپہ سالار کی حیثیت سے بھی بہترین سپہ سالار تھے۔ اور اللہ فرما رہے اس وقت دو گروہ بزدلی دکھانے پر آمادہ ہو گئے تھے۔ بنو سلمہ اور بنو حارثہ جو ہے نا، وہ ذرا ایک دم سے پیچھے ہٹ رہے تھے، کیونکہ مسلمان 1000 کا لشکر نکلا تھا، لیکن 300 عبداللہ بن ابی کی مائیت میں منافقین تھے جو پیچھے رہ گئے تھے۔ تو ان کو دیکھ کر بنو حارثہ اور بنو سلمہ کے دل میں بھی ذرا خیال آیا کہ ہم بھی شاید نہ جائیں، لیکن پھر اللہ نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا اور اللہ نے کہا کہ جنگ بدر میں اللہ تمہاری مدد کر چکا تھا، حالانکہ اس وقت تم بہت کمزور تھے، لہٰذا تمہیں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور ناشکری سے بچنا چاہیے۔ بنو حارثہ اور بنو سلمہ ہمیشہ ساری عمر اس چیز پر فخر کرتے رہے کہ قرآن میں ہمارا ذکر ہے۔ اب دیکھیں وہ 300 منافقین جو نکلے تھے ان کا کوئی ذکر اللہ نے نہیں فرمایا، تو وہ اتنے راندہ درگاہ تھے کہ اللہ نے ان کا ذکر کرنا بھی پسند نہیں کیا۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ تمہارے 3000 فرشتوں سے مدد کرے گا، اور اگر تم صبر کرو گے تو 3000 نہیں بلکہ 5000 صاحب نشان فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ اور اے پیغمبر فیصلے کے اختیارات میں تمہارا کوئی حصہ نہیں، اللہ کو اختیار ہے جسے چاہے معاف کرے، جسے کو چاہے سزا دے دے۔ اور اے ایمان لانے والو، جنگ احد کی بات ہوتے ہوتے ساتھ ہی اللہ نے کہا کہ اے ایمان لانے والو، بڑھتا چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو اور اللہ سے ڈرو، امید ہے کہ فلاح پا جاؤ گے۔ سود خواری بہت زیادہ معاشرے کے اندر عام تھی، تو اب یہ حکم دیا جا رہا ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے سب سے پہلے سورہ روم میں سود کی حرمت کا واضح حکم آیا، اب یہ دوسرا حکم یہاں پہ کہا جا رہا ہے، اللہ سے ڈرو، امید ہے کہ تم فلاح پاؤ گے، اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے مہیا کی گئی۔ یعنی کہ جو سود کھانا ہے وہ کافر بنا دیتا ہے انسان کو۔ اللہ فرما رہا ہے دل چھوٹا نہ کرو، تم سے پہلے مخالف فریق کو ایسی ہی چوٹ لگ چکی ہے، اللہ ضرور تمہیں فتح دے گا۔ اور یہ تو اللہ زمانے کے نشیب و فراز ہیں جن میں تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول ہیں، ان سے پہلے اور رسول بھی گزر چکے ہیں، پھر کیا اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ یاد رکھو جو الٹا پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہیں کرے گا، البتہ جو اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہیں گے انہیں اس کی جزا دے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مشہور ہو گیا کہ حضرت عمار بن یاسر کی وفات ہوئی، شہادت ہوئی، مشہور ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، تو اس موقع پہ یہ آیات کا نزول ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں، انسان ہیں، ان کو موت آنی ہے، تو کیا تم اس کے بعد الٹے پھر جاؤ گے؟ یعنی تم ان کی عبادت کرتے ہو، اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اصل میں وفات ہوئی اس موقع پہ حضرت ابوبکر نے کھڑے ہو کے یہی آیات پڑھی کہ کوئی ذی روح اللہ کے اذن کے بغیر نہیں مر سکتا، موت کا وقت تو لکھا ہوا ہے۔ اور اللہ فرما رہا ہے تم سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں اور ان کے ساتھیوں بھی ان کے ساتھ کام کر رہے تھے، اور اللہ نے کہا انہوں کو جب بھی کوئی مشکل آئی انہوں نے دعائیں کی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ نے ان کو دنیا میں بھی ثواب دیا اور اسے بہتر ثواب آخرت میں بھی ان کے لیے عطا کیا۔ انہوں نے دعائیں کی اللہ سے کہ اے رب ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرما، اور ہمارے سے اگر کوئی تجاوز ہو گیا ہو تو اسے معاف کر دے اور ہمارے قدم جما دے۔ تو اللہ نے جو وعدہ کیا ہے نصرت کا وہ اس نے پورا کر دیا۔ ابتدا میں اس کے حکم سے تم ہی ان کو قتل کر رہے تھے، مگر جب تم نے کمزوری دکھائی وہ اور اپنے کام میں باہم اختلاف کیا، اور جو ہی کہ وہ چیز اللہ نے تمہیں دکھائی جس کی محبت میں تم گرفتار تھے، تم اپنے سردار کے حکم کی خلاف ورزی کر بیٹھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مقرر کیا تھا ایک درہ تھا، وہاں پہ حضرت عبداللہ بن جبیر کو 50 تیر اندازوں کے ساتھ کھڑا کیا اور کہا کہ اگر تم دیکھو کہ پرندے ہماری لاشوں کو نوچ رہے ہیں تو بھی تم اس درے سے نہ اترنا جب تک میں تمہیں حکم نہ دوں۔ لیکن جب مسلمانوں کو فتح نصیب ہو گئی اور کفار بھاگ گئے تو انہوں نے کہا کہ چلو اب تو بس ختم ہو گئی جنگ، اب نیچے چلتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن جبیر نے بڑا روکا، لیکن تقریباً کہتے ہیں کہ 10 یا 12 لوگوں کی سب لوگ نیچے اتر آئے۔ اب یہاں پہ یہ جو بات ہے اللہ نے کہا کہ جس کی محبت میں تم گرفتار تھے جیسے ہی تم نے وہ دیکھا تم نیچے اتر آئے۔ کچھ لوگوں نے کہا اس سے مراد مال غنیمت ہے، لیکن میرا خیال ہے اس سے مراد فتح ہے، جو فتح دیکھ کر یہ لوگ نیچے اتر آئے اور اللہ نے اسی بات کے اوپر ان کی پکڑ کر دی۔ اور
اللہ نے کہا آئندہ اس لیے تاکہ تمہیں آئندہ اس سے سبق ملے کہ جو مصیبت بھی تم پر نازل ہو اس پر تم غمگین نہ ہو، اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ پھر تلقین کی جا رہی ہے کہ اے ایمان والو، کافروں کی جیسی باتیں نہ کرو کہ اگر کوئی ان کے عزیز سفر پر جاتے اور ان کو یا جنگ میں شریک ہوتے اور وہ مارے جاتے تو وہ کہتے اگر یہ نہ جاتے تو نہ مارے جاتے۔ اللہ کہہ رہا ہے اس قسم کی باتوں سے دلوں میں حسرتیں ہوتی ہیں، اللہ نے جب موت کا وقت لکھا ہے تو اس وقت وہ پورا ہو کر رہے گا۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ تمہارا یہ کیا حال ہے کہ جب تم پر مصیبت آئی تو تم کہنے لگے یہ کہاں سے آئی، حالانکہ جنگ بدر میں اس سے دگنی مصیبت تمہارے ہاتھوں فریق مخالف پر پڑ چکی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو یہ مصیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی ابھی جو ریزنز بتا دیے گئے کہ آپس میں تفرقہ میں پڑ گئے تھے تم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کی تھی، اس لیے اپنے ہاتھوں سے تم نے یہ مصیبت تم لے کر آئے ہو۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ منافقین جنگ میں شامل نہیں ہوئے کیونکہ جب ان کو کہا گیا تو وہ کہتے ہیں اگر ہمیں پتا ہوتا آج جنگ ہوگی تو ہم ضرور تیرے ساتھ چلتے۔ اللہ کہتا ہے وہ باتیں کرتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہیں۔ اور اللہ کہہ رہا ہے جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے جائیں ان میں مردہ نہ کہو، وہ تو حقیقت میں زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں، جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اس میں خوش و خرم ہے۔ صحابہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہداء جو ہیں ان کی روحیں اللہ کے عرش الہی کے نیچے سبز قندیلیں ہیں اس میں رہتی ہیں اور جہاں چاہتی ہیں چلتی پھرتی ہیں، رزق کھاتی ہیں۔ وہ گویا کہ شہید جو ہے وہ مرنے کے بعد برزخ کا اس کو نہیں انتظار کروایا جائے گا، اس ویٹنگ ایریا میں نہیں رکھا جائے گا، اس کو ڈائریکٹلی جنت میں پہنچا دیا جائے گا۔ واللہ عالم بالصواب۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تشریحات ہمیں ملتی ہیں اس سے یہی بات پتہ چلتی ہے۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ جو کفر کے رستے میں بڑی دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، ان کی سرگرمیاں تمہیں غمگین نہ کریں گے، اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے اور ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، بالآخر ان کو سخت سزا ملنے والی ہے۔ جو لوگ ایمان کو چھوڑ کر کفر کے خریدار بنے ہیں وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر رہے بلکہ وہ اپنے لیے ہی دردناک عذاب کی تیاری کر رہے ہیں۔ اور مومنوں کو اللہ تعالیٰ ناپاک لوگوں سے الگ کر کے رکھے گا، مگر اللہ کا یہ طریقہ نہیں کہ تم کو غیب پر مطلع کر دے، یعنی کب کرے گا یہ اللہ کو پتہ ہے۔ اور جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا اور پھر وہ بخل سے کام لیتے ہیں، وہ یہ نہ سمجھے کہ بخیلی ان کے لیے اچھی ہے، نہیں، یہ ان کے حق میں نہایت بری ہے۔ جو کچھ وہ اپنی کنجوسی سے جمع کریں وہی قیامت کے روز ان کے گلے کا توق بن جائے گا۔ زمین اور آسمانوں کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کامل نہیں ہو سکتا اس کے اندر جب دو خصلتیں اور دو خصلتیں اس کے اندر جمع نہیں ہو سکتی، بخیلی اور بد اخلاقی۔ یعنی مومن نہ بخیل ہوتا ہے نہ بد اخلاق ہوتا ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو ہدایت دی ہے کہ ہم کسی کو رسول نہ مانیں جب تک کہ وہ ہمارے سامنے ایسی قربانی نہ کرے جسے غیب سے اگر آگ کھا لے۔ ان سے کہو تمہارے پاس مجھ سے پہلے بہت سے رسول آ چکے ہیں جو بہت سی روشنی نشانیاں لائے تھے اور یہ نشانی بھی لائے تھے جس کا ذکر تم کرتے ہو، پھر اگر ایمان لانے کے لیے یہ شرط پیش کرنے میں تم سچے ہو تو ان رسولوں کو تم نے کیوں قتل کیا؟ ان کے یہاں یہ تھا کہ نشانیاں آسمان سے جب کوئی صدقہ کرتا تھا باہر رکھتا تھا، آسمان سے آگ آتی اور اس صدقے کو کھا جاتی۔ یہ نشانی ہوتی تھی، یہ علامت ہوتی تھی اس نشانی کی کہ یہ جو صدقہ ہے یہ اللہ نے قبول کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نشانی نہیں دی گئی، اللہ نے رحمت کی کہ وہ صدقہ جو دیا جاتا ہے وہ لوگوں کے کام آنے لگ گیا، زیادہ فائدہ مند ہو گیا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے تمہیں یہ نشانی دی گئی تھی، اس کے باوجود تم نے اپنے رسولوں کو قتل کیا تھا، یعنی تمہارا مقصد نشانی دے کر ایمان لانے والا نہیں ہے۔ اور اللہ فرما رہا ہے اصل جو فائدے میں ہے وہ لوگ ہیں جو آتش دوزخ سے بچ جائیں گے اور جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے، لیکن اب آپ کے بعد جو لوگ آتش دوزخ سے بچ جائیں اور جنت میں داخل کر دیے جائیں تو یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور زمین اور آسمان کی پیدائش میں اور دن اور رات کے باری باری آنے میں بہت نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ہوش مند ہیں، جو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر عالم میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اب یہ جو یہاں کہا گیا نا دن اور رات کے باری باری آنے میں، اس سے یہ بات پتہ چلی کہ اٹھتے بیٹھتے لیٹتے چاہے دن ہو چاہے رات ہو ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ بے شک اے اللہ تو نے ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، اے اللہ تو نے یہ سب کچھ باطل پیدا نہیں کیا اور بے شک اے اللہ تو ہمیں عذاب النار سے بچا دے، جہنم کے آگ سے
بچا لے۔ سورہ آل عمران کی آخری آیات شروع ہو گئیں، آخری رکوع جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ تہجد کے وقت اٹھتے تو مسواک کر کے سب سے پہلے یہ آیات پڑھا کرتے تھے وضو کرنے سے پہلے، اور یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر کی وجہ سے بہت دیر تک گریہ و زاری کرتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو ان آیات کو پڑھے گا اور ان کے اوپر غور و فکر کرے گا دراصل وہی کامیاب ہے۔ ان آیات کو پڑھنا اور غور و فکر کرنا اور ان کو اپنے بچوں کو یاد کروانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلقین کی ہے۔ اور وہ لوگ دعائیں کرتے ہیں اللہ سے کہ اللہ میں دوزخ کے عذاب سے بچا لے، تو نے جسے دوزخ میں ڈالا اسے در حقیقت بڑی ذلت اور رسوائی میں ڈال دیا، ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اور پھر وہ اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ ہم نے پکارنے والے کی پکار پر لبیک کہا، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ اے نبی، دنیا کے ملکوں میں اللہ کے نافرمان لوگوں کی چلت پھرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے، یہ محض چند روزہ زندگی کا تھوڑا سا لطف ہے۔ اس کے برعکس جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اور اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، صبر سے کام لو، باطل پرستوں کے مقابلے میں پامردی دکھاؤ، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرو شاید کہ تم فلاح پا جاؤ۔ صبر سے کام لو اور آپس میں ایک دوسرے کو پامردی دکھاؤ، یعنی ایک صبر کی نصیحت کرو، ایک دوسرے کو صبر کرنے کا مشورہ دو، اور صبر کے اوپر جمے رہو، اور پھر رابطہ رکھو یا رباط اسے معنی دیا گیا یعنی سرحدوں کی حفاظت کرنا، وہ یہ کام تمہیں کرنا ہے اللہ کے راستے میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن کا رباط تمام عمر کی نیکیوں سے افضل ہے۔ الحمدللہ سورہ آل عمران مکمل ہوئی۔ سورہ نساء مدنی صورت ہے، 24 رکوع ہیں، 176 آیات ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے نام پہ ایک صورت رکھ دی، سورہ الرجال کوئی نہیں ہے، مردوں کے نام پہ کوئی صورت نہیں ہے، النساء ہے۔ بہرحال اس میں نساء کی باتیں ہوئی بہت زیادہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ فرماتی ہیں یہ اس وقت نازل ہوئی جب میں رخصت ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آ گئی تھی، اور ہجرت کے 8ویں مہینے میں حضرت عائشہ رخصت ہو کر آئی تھی، گویا مدنی صورتوں کی اولین صورتوں میں سے ہے۔ اس میں اللہ فرما رہا ہے لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا۔ یہ الذی خلقکم من نفس واحدہ جو ہے اس کے بارے میں بہت ہمارے ہاں غلط بات مشہور ہے کہ نفس واحدہ سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے، مراد ہے یہ نفس واحدہ حضرت آدم علیہ السلام نہیں بلکہ وہ مادہ جس سے کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، مٹی کا جست جس کو کہا گیا، وہ نفس واحدہ ہے جس سے اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا اور پھر اماں حوا کو بھی پیدا کیا۔ یہ جو ہمارے ہاں اسرائیلی روایت آ گئی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اور پھر ان کی پسلی سے اماں حوا کو پیدا کیا گیا، یہ اسرائیلی روایت ہے، حقیقت میں اس کا کوئی وہ نہیں ہے بالکل بھی۔ اس کے بارے میں واضح حدیث بھی موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عباس سے انہوں نے یہ بتایا کہ نفس واحدہ سے مراد مٹی کا جست ہے۔ بہرحال یہ والی آیات جو ہم پڑھنے لگے ہیں یہ خطبہ نکاح میں بھی پڑھی جاتی ہیں۔ اللہ نے رحم کا واسطہ دیا، رحم کو جب پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے تو رحم نے اللہ کے اس کو عرش الہی کو تھام لیا۔ اللہ نے پوچھا کیا معاملہ ہے، اس نے کہا کہ اے اللہ میرے بارے میں کیا حکم ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جو تجھے جوڑے گا میں اس کو اپنے سے جوڑ لوں گا اور جو تجھے کاٹے گا میں اسے اپنے سے کاٹ دوں گا۔ گویا کہ جو رحم کے رشتے کاٹے گا وہ اللہ سے کٹ جائے گا، یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے۔ یتیموں کے مال ان کو دو، اچھے مال کو برے مال سے نہ بدل دو، اور اگر تم یتیموں کے ساتھ بے انصافی کرنے سے ڈرتے ہو تو جو عورتیں تم کو پسند ہیں 2 2 3 3 4 4 سے نکاح کر لو۔ 4 کی حد مقرر کر دی، اس سے پہلے بہت بے شمار کوئی حد مقرر نہیں تھی، کئی شادیاں کر لیتے تھے، لیکن اللہ نے ساتھ ہی کہہ دیا کہ اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ان کے ساتھ عدل نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی کرو، یہ شرط ہے لازمی۔ اگر 2 کر رہے ہو یا 4 کر رہے ہو تو ان سے برابری کا تعلق ہوگا۔ کوئی ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی اس طرح سے آئے گا قیامت کے دن حاضر ہوگا کہ ایک بیوی کے ساتھ اچھا تعلق رکھا ہوگا دوسری کو ادھورا چھوڑ دیا ہوگا، لٹکتا چھوڑ دیا ہوگا، تو قیامت کے دن وہ ایسے آئے گا کہ ادھورے جسم کے ساتھ آئے گا، لٹکتے ہوئے، جیسے فالج زدہ جسم ہوتا ہے نا اس طرح سے۔ اللہ فرمایا بے انصافی سے بچنے کے لیے یہ زیادہ قرین ثواب ہے، اور عورتوں کے مہر خوش دلی کے ساتھ فرض جانتے ہوئے ادا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نکاح میں حق مہر نہ ہو وہ نکاح نہیں بلکہ صفا ہے، یعنی زنا ہے۔
البتہ خود اگر وہ اپنی مہر کا کچھ حصہ معاف کرنا چاہیں تو اسے تم مزے سے کھا سکتے ہو۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ اپنے جو مال ہیں ان کو نادان لوگوں کے حوالے نہ کرو، یعنی ایسے لوگ جو مال کو اچھی طرح خرچ نہ کر سکتے ہوں یا وہ ابھی بالغ نہ ہوئے ہوں، اور جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو۔ یتیموں کی بات ہو رہی ہے نا، اور نہ ہی ان کے مال جلدی جلدی کھا جاؤ کہ بڑے ہو کر اپنے حق کا مطالبہ کرنے لگیں۔ اور اللہ فرما رہا ہے مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، خواہ تھوڑا ہو یا بہت، اور یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہے۔ اس کو علم الفرائض کہا گیا، وراثت کے قوانین یہاں پہ بتائے جا رہے ہیں، اور ساتھ کہا جا رہا ہے جب تقسیم کرنے لگو اگر کوئی یتیم مسکین آ جائے تو اس کو کچھ نہ کچھ دے دو، چاہے اس کا وراثت میں حق نہیں ہے لیکن تھوڑا بہت اس کو دے دو۔ اور یہ سوچو کہ اگر تم اپنے بے بس بچوں کو پیچھے چھوڑ کر مر رہے ہو تو تمہیں اپنے بچوں کے لیے کیسے کیسے اندیشے لاحق ہوں گے۔ اور تمہاری اولاد کے لیے اللہ نے تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے، اگر میت کی وارث 2 سے زائد لڑکیاں ہوں تو انہیں ترکے کا 2/3 دیا جائے گا۔ آگے یہ سارے وراثت کے قوانین ہیں جو ان کو ذرا تفصیل سے بیٹھ کے پڑھا جا سکتا ہے۔ اب پھر اس کے بعد بیویوں کے لیے بھی اللہ نے کہا جو کچھ چھوڑا اس کا آدھا حصہ تمہیں ملے گا اگر وہ بے اولاد ہوں، ورنہ اولاد ہونے کی صورت میں ترکے کا 1/4 حصہ تمہیں ملے گا، جبکہ وصیت جو انہوں نے کی وہ پوری کر دی جائے اور قرض جو انہوں نے چھوڑا وہ ادا کر دیا جائے۔ حدیث سے پتہ چلتا ہے قرض پہلے ادا کیا جائے گا، وصیت بعد میں ادا کی جائے گی۔ اور پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ نادانی کی وجہ سے کوئی برا فعل کر گزرتے ہیں اللہ تعالیٰ اور پھر وہ توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرماتا ہے اور ان کے اوپر اپنی نظر عنایت فرماتا ہے۔ اور اے ایمان والو، تمہارے لیے حلال نہیں کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو، اور نہ یہ حلال ہے کہ انہیں تنگ کر کے ان کے مہر کا کچھ حصہ اڑانے کی کوشش کرو۔ ہاں، اگر وہ کھلی بے حیائی کی مرتکب ہوں تو ضرور تمہیں تنگ کرنے کا حق ہے، ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ اگر تمہیں ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو مگر اللہ نے اسی میں بہت کچھ بھلائی رکھ دی ہو۔ اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں ان سے ہرگز نکاح نہ کرنا مگر پہلے جو ہو چکا سو ہو چکا، یہ ایک بے حیائی کا فعل ہے۔ پھر اس کے بعد جو ابدی محرمات ہیں جن سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا ان کی وضاحت کی گئی۔ تم پر حرام کی گئی تمہاری مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہو، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، اور تمہاری بیویوں کی لڑکیاں جنہوں نے تمہاری گودوں میں پرورش پائی ہے، اور ان بیویوں کی لڑکیاں جن سے تمہارا تعلق زن و شو ہو چکا ہو، ورنہ اگر صرف نکاح ہوا ہو اور تعلق زن و شو نہ ہوا ہو تو انہیں چھوڑ کر ان کی لڑکیوں سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی مواخذہ نہیں۔ اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری صلب سے ہوں، اور یہ بھی تم پر حرام کیا گیا کہ ایک نکاح میں 2 بہنوں کو جمع کرو۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھوپھی بھتیجی اور خالہ بھانجی بھی ایک نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی مگر پہلے جو ہو سکا سو ہو سکا، اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم وجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار وجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔